अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गुज़िश्ता रोज इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की हतमी समाअत यौम तकबीर पर छुट्टी की वजह से मुमकिन न हो सकी, तो आज इद्दत निकाह केस में खावर मानिका की जानिब से जज पर अदम एतमाद ने अदालत को फैसला देने से रोक दिया। जज शाहरुख अर्जुमन ने इद्दत निकाह केस की समाअत शुरू करते हुए खावर मानिका के वकील से पूछा कि आपने दो नुकात पर दलाइल देना थे। इस मौके पर खावर मानिका ने अदालत से अर्ज की कि मैं अदालत से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं कि जो मुझ पर गुजरी वो मेरे वकला नहीं बता सकते। जज ने हदायत देते हुए कहा कि पहले वकील को दलाइल देने दीजिए, फिर आपको मौका दे देंगे, मगर खावर मानिका खामोश नहीं हुए। इस पर इमरान खान के वकील ने अदालत से अर्ज की कि खावर मानिका अदालती कार्रवाई को मुतासिर कर रहे हैं, उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाए, मगर खावर मानिका मुसलसल बोलते चले गए। अदालत से अर्ज की कि मैं देहात से ताल्लुक रखता हूं, मेरी बेटी का सोशल मीडिया पर जाली तलाकनामा बनाया गया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ वकला और खावर मानिका के दरमियान शदीद तल्ख कलामी शुरू हो गई। मुकदमे की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमन ने कमरा अदालत का माहौल खराब करने पर इस्तफसार किया कि क्या आप कोई सीन बनाना चाहते हैं। खावर मानिका ने अदालत से अर्ज की कि इमरान खान साबिक वजीर आजम है, इसलिए उनको नरमी दी जाती है। गरीब आदमी को भी सुन लीजिए, मेरे बच्चों को 1 जनवरी के निकाह का इल्म ही नहीं। इसके बाद खावर मानिका ने इमरान खान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की और चादर और चार दीवारी और कुरान मजीद के तकद्दुस को बुनियाद बनाकर इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से गैर शाइस्ता गुफ्तगू की। बदतहजीबी पर तहरीक इंसाफ के वकला और कारकुनान ने भरी अदालत में नारेबाजी शुरू कर दी। अदालत एक बार फिर खावर मानिका को हदायत करती रही कि वो जातियात से हटकर केस पर वापस आएं, मगर खावर मानिका जज्बातियात में बहते चले गए। अश्कबार आंखों से खावर मानिका भरी अदालत में इमरान खान को बद्दुआएं देते रहे। इस मौके पर खावर मानिका के मुआविन वकील ने सेशन जज से यह दरख्वास्त की कि हमारा केस किसी और अदालत ट्रांसफर कर दिया जाए। अदालत ने जवाब देते हुए कहा कि अदम एतमाद की एक दरख्वास्त पहले ही खारिज हो चुकी है। अदालत ने खावर मानिका को वकील से मशवरा करने की हिदायत की, मगर खावर मानिका ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता। अदालत ने अदम एतमाद की वजह पूछी तो खावर मानिका ने जवाब दिया कि इमरान खान सोशल मीडिया पर लोगों के जहनों से खेल रहे हैं। तवील मुकालमे के बावजूद मगर खावर मानिका अदालत पर अदम एतमाद की कोई ठोस वजह बयान करने से कासिर रहे। लेकिन इस मौके पर तीसरी मर्तबा तहरीक इंसाफ वकला और खावर मानिका के माबैन फिर लफ्जी झड़प शुरू हो गई। इमरान खान के वकील नईम पंचोता ने अदालत के सामने इल्जाम लगाया कि खावर मानिका को प्लांट करके लाया गया है और अदालत समझती है कि खावर मानिका क्या चाहते हैं। ताहम अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत पर बार बार अदम एतमाद किया जा रहा है, अब जो फैसला होगा वो मुतनाज़े होगा। इस पर बैरिस्टर गोहर अली खान ने अदालत से अर्ज की कि इमरान खान जेल में हैं, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, अदालत फैसला सुनाए, मगर जज शाहरुख अर्जुमन फैसला सुनाए बगैर अपने चेंबर में चले गए। बादज़ां जज ने खावर मानिका की केस मुंतकिल करने की इस्तदा पर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि मुद्दई मुकदमा खावर मानिका ने खुली अदालत में अदम एतमाद का इजहार किया और मुद्दई की इसी तरह की एक अपील पहले भी मुस्तरद हो चुकी है। इस केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाए और हाई कोर्ट इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स करे। फैसले के मुंतजिर तहरीक इंसाफ कारकुनान केस में इस ड्रामाई मोड़ पर आपे से बाहर हो गए और खावर मानिका पर अदालती अहाते में ही हमला कर दिया गया। खावर मानिका को पानी की बोतलें, लातें और मुक्के मारे गए और उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का कहना है कि अदालत में खावर मानिका ने इमरान खान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की। डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ और सिर्फ जमानतें न हो सके और उनको रिलीफ न मिल सके। अदालतों पे एक भारी बोझ है कि वो इंसाफ करें और इस मुल्क में सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं खान साहब पे और बुशरा बीवी पे। ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। आज फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हकायक में कुछ नहीं और ये इस चीज को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश। जिस तरह की इश्तियाल अंगेज वहाँ पे गुफ्तगू मानिका साहब ने कही, हमारे साथियों ने बहुत तदब्बर का मुजाहरा किया, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो वजीर आजम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है। मुंजमद सियासत के इस दौर में ना तो गद्दारी के मुकदमे मुस्तकिल हल हैं, देर पास सोल्यूशन है, ना ही मुजामत का कोई रास्ता सियासत की बका की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 2 कदम पीछे हटकर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक तरफ अदालतों से रिलीफ के लिए कोशा हैं तो दूसरी तरफ मुज़ाकराती रास्ते के जरिए कोई हल निकालने की जुस्तजू में है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं साबिक सदर आरिफ अलवी भी इस कोशिश में पेश हैं। गुज़िश्ता दिन आरिफ अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू में खुलकर इस बात का इजहार किया कि मुज़ाकरात तो फैसला साज लोगों से ही होंगे, फॉर्म 47 वालों से क्या मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात इमरान खान साहब उसके साथ करना चाहते हैं जिसके हाथ में फैसला। आप समझते नहीं है कि फॉर्म 47 वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है, उनसे मुज़ाकरात करके लाहासिल मुज़ाकरात होंगे
मगर मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो कुछ दे सकें और कुछ मुज़ाकरात की टेबल पर कोई बात रख सकें। अभी तक कोई बात ही नहीं आई है। जब मुज़ाकरात फैसला कौन अफराद से ही करने हैं तो फिर मीडिया टॉक्स में उन्हीं ताकतवर हलकों को मरूदे इल्जाम ठहराकर, सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाकर, एक शख्स को हत्फे तंकीद बनाकर ये रास्ता क्या खोला जा सकता है? ताजुब है कि जिससे बात करनी है उसी के खिलाफ जहरीली कैंपेन भी शुरू कर रखी है। आज ही तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने भी शेख मुजीबुर रहमान के मामले को सियासी तनाजुर में पेश करने की वजाहत देते हुए एक बार फिर वही बयानिया दोहराया। 1971 का जो डिबैकल था उसके बारे में बहुत सी मिसगिविंग्स क्रिएट की जा रही हैं। एक शख्स की बात बार बार की गई है जिसका नाम था जनरल याया खान। उसने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए रियासत को दांव पर लगाया। आज भी एक शख्स वाहिद अपनी डिक्टेटरशिप को, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए पिछले 2 साल से उसने भी रियासत को दांव पर लगाया हुआ है। हमारी लड़ाई फौज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शख्स वाहिद की ऑब्जेक्टिव्स के साथ है। अजब मामला है कि जिनके खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है बात भी उन्हीं से करनी है और इमरान खान को रिहा भी करवाना है। ये हो सकता है कि आप गिरेबान भी चाक करें और फिर उसी से बात भी करने का तकाजा करें। शेख मुजीबुर रहमान को लेकर इमरान खान के हालिया बयानों, सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम पर लीगी रहनुमाओं ने आज कानूनी कार्रवाई का फिर अंदिया दिया है। ऐसे मुल्क तोड़ अनासर जो मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इनके खिलाफ गद्दारी के केसेस ये हुकूमत लेके आएगी। ये इनको जो फंडिंग हो रही है पाकिस्तान की जमहूरियत को इंटरनेशनल फोरम्स में डीरेल करने के लिए की जा रही है। तो आर्टिकल 6 का हुकूमत देखेगी इसके ऊपर क्या किया जाए। मुल्क को दो अलग करने की साजिश का एक नैरेटिव बयानिया बनाकर हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कानूनी घेरा मजीद तंग करने पर डटी है और इन हालात में यह कहना शायद गलत ना होगा कि तहरीक इंसाफ को बैक वक्त 2 मुख्तलिफ बयानियों से रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। ये नहीं हो सकता कि आप गिरेबान भी चाक करें और फिर उसी से बात भी कर सकें। इसको मुमकिन कैसे बनाएगी तहरीक इंसाफ? हमारे साथ सीनियर नायब सदर लतीफ खोसा मौजूद है। खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमा दीजिएगा कि क्या आपको आज ये उम्मीद थी कि बुशरा बीबी घर वापस आ जाएंगी? 1400 साल में इस्लाम की तारीख में आज तक ऐसा केस नहीं बनाया गया इद्दत का। ये औरत ही सबसे बेस्ट जानती है और ये इसका मकसद भी यही होता है कि अगर इन दी इंटररेग्नम कोई प्रेगनेंसी का हो तो फिर जो उसकी वो पेडिग्री में कोई जो है हरफ ना आए। तो ऐसा तो कोई था ही नहीं। और फिर 3.5 साल माशाअल्लाह मानिका साहब और उनकी सारी औलाद जो बुशरा बीबी के साबका खामिन की थी, वो दे वर एंजॉयिंग ऑल द पर्क्स एंड ऑल प्रिविलेजेस, हेवन बी ऑन अर्थ। और उस वक्त तक तो ख्याल नहीं आया जब मानिका साहब को अगवा किया गया या उनको जो है वो उठा लिया गया और उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया गया, तो उसके बाद वो माशाअल्लाह यू टर्न लेके बोलना शुरू कर दिए, शर्मनाक इल्जामात लगाए। और आज जो अदालत में हरकत की, देखें आज एक फैसला था MNA का जिसको हाई कोर्ट ने बहाल किया। फैसला रिजर्व था, रिजर्व पे हम जाते ही नहीं है फैसले पर, इसलिए कि जज का काम होता है फैसला सुना देना, फरीकैन का कोई काम नहीं होता है, ना ही कोई जाता है और ना ही कोई बहस होती है, ना कोई सुनवाई होती है, ना कोई उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो ये तो एक ऑर्केस्ट्रेड था कि सिखा पढ़ा के उसको भेजा गया कि तुमने शोर शराबा करना है और उसके वकील साहब को भी माशाल्लाह कहा गया कि तुमने अदम एतमाद करना है। ओ भाई, सारा केस चल लिया, बहस मुकम्मल हो गई इस तरह से की, आपने रिजवान अब्बासी को बाहर भी भेज दिया। जज साहब ने कहा वीडियो लिंक पर कीजिएगा, फाइल भरी पड़ी है आपकी तवालत और तारीखें लेने की। और फैसला महफूज होने के बाद, यानी आफ्टर इट हैड बीन टोटली कंक्लूडेड, और 29 तारीख फैसला सिर्फ सुनाने के लिए थी, आज आपको याद आ गया। तो ये मैं समझता हूँ बच्चा आज समझ रहा है पाकिस्तान का कि ये किस अंदाज से तवालत की जा रही है, कौन इसको सिखा पढ़ा के भेज रहा है, कौन ये ड्रामे खेल रहा है, कौन चाहता है कि बुशरा बीबी को अजियत और तकलीफ दी जाए और कौन चाहता है कि इमरान खान को जो है पाबंद सलासल रखा जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करने से। और मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस के पास जो उसने भेजी है और जो मरासला भी लिख कर भेजा है, उसने कहा ये बार बार तवालत कर रहे हैं, ये डायलेटरी टैक्टिक्स हैं वगैरह वगैरह उसने, और पहले मैं मुस्तरद कर चुका है इनकी इसी नालिश को, इसी दरख्वास्त को। तो मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस जो है इंशाअल्लाह इसको न सिर्फ रिजेक्ट करेंगे उसकी और कहेंगे कि फैसला सुनाओ,
اس لیے کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی آبلیگیشن لیگل نہیں ہے کہ تم میرے پاس بھیج دو. اور دوسرا یہ ہے کہ توہین عدالت میں اس مانیکا کو بھی سزا ہوگی اور وکیل صاحب جنہوں نے obstruct کیا ہے ان کے خلاف. مگر کھوسا صاحب عدم اعتماد تو بشرا بی بی نے بھی کیا تھا جج صاحب پر. تو ایسے ڈیسنٹ طریقے سے کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن گندی گالیاں دی اس نے اور ایسے ایسے الزامات لگائے. میرا زبان زیب نہیں دیتی ہے کہ میں وہ دہراؤں جو مانیکا نے کہا. اور اس نے جس انداز سے پرووک کیا, دیکھیں یہ تو بڑا آسان ہے کہ اگر فیصلے والے دن اس کا مطلب ہے آپ کوئی بھی فریق جو ہے آپ کا وہ جا کے ڈرامہ کرتا ہے کورٹ کے سامنے اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت اس سے فیصلہ سنانے سے جو ہے اعتراض کرتی ہے اور چیف جسٹس کو بھیج دیتی ہے اور پھر جو ہے اس طرح سے طوالت کا شکار ہو جاتا ہے, تو پھر تو کوئی مقدمہ بھی, اگر ایک مثال ہم نے یہ پیدا بنائی تو پھر کوئی بھی مقدمہ جو ہے اس ملک میں نہیں چل پائے گا, کیونکہ ایک نہ ایک فریق جو ہے وہ سمجھتا ہے اور وہ پرکھ لیتا ہے, وہ جان لیتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کیس کا کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, تو پھر تو کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوگا. اب کھوسا صاحب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اہم کیس ہے, اب کی نئی عدالت میں یہ لگے گا 80-9 سنا جائے گا اور پھر اس کا فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ معاملہ ایک بار پھر لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جی نہیں, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چیف جسٹس اس درخواست کو بھی جو اس کی ہے مسترد کریں گے اور کہیں گے کہ آپ فیصلہ سنائیں, اور اگر کوئی آپ کی جو ہے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے تو آپ اس کو توہین عدالت میں اندر کریں. مجھے یاد ہے کہ ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور آصف زرداری صاحب کا ہم کیس کر رہے تھے, میں خود کر رہا تھا اس میں, اور اسی طرح سے جو ہے ایک obstruction کریٹ کی گئی ایک فریق کی جانب سے اور وکلا اور کچھ فریقین نے جو ہے جج کو گالیاں دی, تو وہ طوالت نہیں ہوئی تھی, ان صاحبان کو جو ہے 6 مہینے سزا کر دی گئی تھی توہین عدالت میں. ٹھیک, مگر یہ بھی فرمائی دیجیے گا سر, اب سینئر نائب صدر ہیں جماعت کے, ایک اور بڑے گمبھیر ایشو میں آپ لوگ پڑ گئے ہیں اور پچھلے 48 گھنٹوں سے اس کی وضاحتیں آ رہی ہیں. آپ لوگ ایکس کے اوپر 3.5 منٹ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, بہت ہی گمبھیر, پیچیدہ, کمپلیکیٹڈ صورتحال تھی سقوط ڈھاکہ کا پورا معاملہ. فوج کا کردار, ذوالفقار علی بھٹو کا کردار, بھارت کا کردار, مفتی بانی کا کردار, اس سب کو اوور سمپلیفائی کر کے آپ پیش کچھ اس صورت میں کرتے ہیں کہ اس کی دلیلیں اور وضاحتیں اب آپ کو دینا پڑ گئی ہیں پچھلے 48 گھنٹوں پہ, اور مزید اس کے اوپر آپ کے اوپر کیسز بھی بنائے جائیں گے. تو فرمائی دیجیے گا, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کا کس کا آئیڈیا ہوتا ہے جماعت کے اندر؟ دیکھیں ایک چیز مجھے یہ ذرا سمجھا دیں کہ کیا جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں؟ یہ تو طے شدہ بات ہے. اب جو مشرقی پاکستان کا سانحہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ ہے اس کی, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. کیا اس میں کوئی کسی کو شک ہے؟ کیا یحییٰ خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ آئی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز؟ کیا اس نے جو ہے نہیں کہا تھا کہ بین کرتا ہوں میں عوامی لیگ کو اور جو 160 سیٹیں لینے والی ہے؟ کیا اس نے نہیں کیا تھا سب کو آدھے جو ہے نامینیٹ کیے تھے؟ کیا اس نے نہیں بنایا تھا رئیس کو پرائم منسٹر؟ کیا اس نے بھٹو کو نہیں بنایا تھا وزیر جو ہے خارجہ بنا کر اور یونائیٹڈ نیشنز میں نہیں بھیجا تھا؟ اور کیا بھٹو نے نہیں کہا تھا کہ جو ڈھاکہ جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، یا ہم یہاں وہ وہاں؟ اٹس مور کلوزر ٹو دی ٹروتھ دین ناٹ. آپ خلاف ایک جو ہے ان پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کوئی نتائج اچھے تو نہیں ہوں گے. میں یہ نہیں کسی کی سملیرٹی کی جو ہے مماثلت کی وہ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنی تاریخ کو مسخ نہ کریں، اس سے سبق سیکھیں. 8 فروری کو کسی کو کوئی انکار ہے کہ عوام الناس نے بھرپور انداز سے اس کے باوجود کہ سمبل چھین لیا گیا، اس کے باوجود کہ عمران خان کو پابا سلاسل کر دیا گیا، اس کے باوجود کہ 10,000 لوگوں کو اندر کیا گیا، اس کے باوجود کہ ہماری ساری قیادت کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا گیا مختلف، اس کے باوجود 8 فروری کو لوگوں نے بھرپور انداز سے جا کر، اور بلہ بھی نہیں تھا، وہ ڈھونڈ رہے تھے، بینگن ڈھونڈ رہے تھے. میرا کے تھا کہ 45,000 ووٹوں سے میں جیتا ہوں، میں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں یہاں. لیکن یہ دیکھیں، یہ عمران خان کو لوگوں نے بڑا واضح مینڈیٹ دیا ہے، اور پھر ہم نے
فارم 47 کے ذریعے ہم نے اس کی میجورٹی کو ہم نے مائنورٹی میں تبدیل کر دیا. محترم جو ہے نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو جو ہے پاپائے روم بنا دیا. ہم نے جو ہے شہباز شریف ہارے ہوئے کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا. ہم نے مریم نواز شریف کو ہاری ہوئی کو ہم نے چیف منسٹر بنا دیا. ہم نے جو ہے ماشاءاللہ خواجہ آصف کو جو ڈاکٹر ریحانہ سے ہارا ہوا ہے, ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے, ہم نے اس کو وزیر دفاع بنا کے 24 گھنٹے وہ باتیں کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سمدی صاحب جن کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اقبال جرم ہے, ہم نے ان کو وزیر خزانہ لا کر بنا دیا. سر مسئلہ ادھر یہ ہے کہ اوورلی سمپلیفائڈ اور ایک بالکل ہی ون سائیڈڈ تناظر سے آپ ایک کام پیش کر رہے ہیں, اس کے سارے ایسپیکٹس اور نیوانسز ایک سانحے کے نہیں دکھائے جا رہے. دوسری طرف سر عمران خان نے اڈیالہ جیل سے مہدی حسن کو بھی ایک انٹرویو دیا ہے, اس کے اندر وہ پوری کی پوری سازش ان کو ہٹانے کی ان کے مطابق جنرل باجوہ نے ترتیب دی. وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہی نہیں ہوں, میں اپنی قید کا ذمہ دار صرف جنرل باجوہ کو سمجھتا ہوں اور کسی اور کو نہیں. یہ ساری اسکیم اسی کی تیار کردہ ہے. یعنی کہ سر آپ نے ایک بار پھر امریکہ کے خلاف سارا کا سارا جو بیانیہ کھڑا کیا تھا, ایبسولوٹلی ناٹ, امریکی سازش, وہ دھڑم کر کے گر گیا اینڈ the onus is all on جنرل باجوہ now. نہیں دیکھیں, باقی لوگ جو کنٹریبیوٹری ہیں آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈونلڈ لو نے ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو کیا یہ نہیں کہا کہ اگر عمران خان کو آپ چلتا کرو گے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا؟ اور کیا یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اب اگر نہ آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کیوں ڈیموش کیا گیا بڑا سٹرانگ؟ ایک دفعہ نہیں, دوسری دفعہ جو ہے جب عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا تو شہباز شریف وزیر اعظم کی زیر صدارت جو ہے پھر دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں اس کو جو ہے اسد مجید کو سنا گیا. انہوں نے کہا یہی تھا پیغام جو ڈونلڈ لو نے دیا تھا, جو میں نے جو ہے اپنا اس میں بھیجا تھا سائفر. تو پھر اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اس جانب سے بھی کنٹریبیوٹری تھا یا اس جانب سے یہ پش ان کو مل رہی تھی جو پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی ہے, تو اس میں تو کون سی ایسی بات ہے؟ عمران خان کو نکالنے میں باجوہ ہی کی تھی, لیکن کنٹریبیوٹری فیکٹرز ڈیفینیٹلی جو ہے وہ باقی بھی تھے, عوامل تھے, اس میں کوئی شائبے والی بات نہیں ہے. سو اس لیے معذرت کس بات کی؟ یہ تو تاریخی حقائق ہیں. اور کیا امریکہ پہلی دفعہ کوئی گورنمنٹ چینج کی جو ہے یہ ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں بھٹو کا کیا ہوا تھا, بھٹو نے کو ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ اگر ایٹم بام بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. معذرت کے ساتھ مجھے قطع کلامی معاف سر یہ فرمائی دیجیے گا کہ یہ اوور نائٹ تو ہوا نہیں, تو فاصلے تو بڑھ رہے تھے, بد اعتمادی تو پڑ گئی تھی. تو اگر آپ اس انٹرویو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ساری غلط بیانی جنرل باجوہ نے کی, کان بھر رہے تھے دیگر ممالک کے, میں اینٹی امریکن ہوں, میں یہ امریکہ مخالف جذبات رکھتا ہوں, یہ کس طرح ون سائیڈڈ میرا فیصلہ تھا رشیا جانے کا. بٹ the fact of the matter is sir کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا and he was the chief executive, برخاست کر دیتے جنرل باجوہ صاحب کو. دیکھیں مہر, بالکل میں نے یہ بات کی ان سے, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ایبرپٹ قسم کی جو ہے وہ کنفرنٹیشن لیں. جب وہ چاہتے تھے کہ ایک ان کے ذہن میں ایک نقشہ تھا کہ عوام کو کس طریقے سے مقتدر کرنا ہے, وہ چاہتے تھے کہ اس ملک سے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں. وہ چاہتے تھے کہ جنہوں نے دھرتی ماں کو نوچ کے جو ہے اس نہج پر لا کے کھڑا کر دیا ہے, ان کو پابا سلاسل کر کے ان کو قرار واقع سزائیں ملیں. وہ بالکل یہ چاہتے تھے. اور ان کا جو ہے بڑا مصمم, میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ خان صاحب کیوں نہیں پھر آپ نے یہ کیا, کیونکہ لوگوں نے تو اس بات کو بڑی پذیرائی دی تھی, کاش کہ آپ جو ہے یہ بھی کرتے اور لوٹی ہوئی دولت بھی واپس لے کے آتے اس ملک میں, تو لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ اس کے آپ کے کم از کم جو ایک سٹیٹڈ پوزیشن تھی جس پر آپ کو بہت پذیرائی مل رہی تھی اس پہ. تو انہوں نے کہا جب یہ لنڈن میں گیا ہے باجوہ اور اس نے نواز شریف کے ساتھ جو وہاں لنڈن پلان بنایا ہے, لنڈن ڈیل کی ہے اور اپنی ایکسٹینشن لی ہے, اس کے بعد باجوہ کے بالکل تیور ہی بدل گئے اور نیب کو اس نے جو ہے بالکل اس طرح سے مفلوج کر کے رکھ دیا کہ ان کے خلاف, شریفوں کے خلاف کیس پروسیڈ ہی نہیں کرنے دیا, کسی کے خلاف پروسیڈ نہیں کرنے دیا. اور پھر جس طریقے سے اس نے جو ہے الٹا لپیٹنا شروع کر دیا, تو یہ وجہ ہوئی. اور اس لیے جو محترم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ باجوہ ہی رسپانسبل ہے, یہ بات انہوں نے بالکل ببانگ دوہل کہی, اور اس کی وجہ بھی دلائل بھی دی اس کی کہ ایکسٹینشن لینے کے لیے
کیونکہ بغیر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، میں اس وقت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہماری یہ اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ ایکسٹینشن کسی قیمت پر سر مگر پھر بھی لائن حاضر ہو کے سب نے ایکسٹینشنز تو دیں اور اس کو اسپیئر ہیڈ آپ ہی کی حکومت کر رہی تھی، گو کہ آپ کے لیے کرایا جا رہا تھا بٹ کر رہے آپ لوگ تھے. سو اپنے اختیارات نہ استعمال کر کے بعد ازاں پھر یہ گلے شکوے یا پچھتاوت کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، کیوں نہیں آپ لوگ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں لیکن چیف ایگزیکٹو اپنے اختیارات استعمال کرتا؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد خان صاحب کس سے بات کرنا چاہتے ہیں، کن کنڈیشنز پہ کرنا چاہتے ہیں اور پیرالل کیا اسٹریٹجی طریقے انصاف اپنائی ہوئی ہے. We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین. عمران اونلی وانٹس ٹو ٹاک ٹو دا امپاورڈ، یہ بات کی ہے سابق صدر عارف الوی صاحب نے، لیکن لطیف کھوسہ صاحب بیک وقت ویڈیوز جس میں جنگل کا بادشاہ اور حاضر سروس جنرلوں کی تصویر لگا کر شخص واحد والی پریس کانفرنسیں کر ہاؤ ول یو اسپیک ٹو دا امپاورڈ سر؟ آپ اگر دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے جس طریقے سے انسٹال کی گئی ہے سبھی کے سامنے ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے، تو آپ تو حکومت جو ہے اتنی بے بس نظر آتی ہے کہ یہ نہ تو وزیر خزانہ اپنا رکھ سکتی ہے، نہ وزیر داخلہ اپنا رکھ سکتی ہے، نہ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنا بنا سکتی ہے، نہ یہ جو ہے کوئی معاشی پالیسیز اپنی کر سکتی ہے. وہاں بھی آرمی چیف کی ضرورت پڑی ہے انہیں اور آرمی کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم کیوں کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ حکومت جو ہے آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہے، اور وہ کیسے اپنا جو ہے بنیادی میں آپ کی تھوڑی سی یادداشت تازہ کر دوں، فرائض ہیں جو ملک کے دفاع کے فرائض ہیں، جو دراندازی دہشت گردی کو کما کرنے کی ہے. ہمیں یقین کریں کہ خون کے آنسو روتے ہیں جب ہم اپنے میجر کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں یا دوسری جگہ پر. نوجوان ہمارے بیچارے فوجی شہید ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خدارا اپنا جو ہے ایک پورا اپیراٹس بنائیں، اپنا افواج پاکستان بارڈرز کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے، کس طرح سے ملک سر مجھے اگر آپ اجازت دیں قطع کلامی معاف لطیف کھوسہ صاحب، اپنی آرمی جو ہمارے جوان ہیں، ہمیں فخر ہے اپنے جوانوں پر جو فوجی ہیں. بے شک فخر ہے سر، مگر میں آپ کو کیونکہ آج آپ کو سرحدیں یاد آ رہی ہیں اور بارڈرز یاد آ رہے ہیں اور حدود یاد آ رہی ہیں اور ایپریٹس یاد آ رہا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ آج بڑی ایک سال کی طویل پابند سلاسل رہ کر پرویز الہی صاحب باہر آئے، انہیں بڑی کشٹ کاٹی ہے، مگر وہ کیونکہ ایک ڈائریکٹ وٹنس تھے آپ کے دور حکومت میں 4.25 سال آپ نے کس طرح حکومت کی، یاد ہوگا آپ کو انہوں نے کیا کہا تھا، ملاحظہ کیجئے. نیوٹرل کو انہوں نے جو اثر کیا ہے وہ کیا تھا؟ اسے کہتے ہیں جی کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. وہ کیا تھا؟ اصل میں ان کو نا سیکھنے اور نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ان کو سیکھنے دینا چاہیے تھا. ان کے کام ان کے بہاپ پہ جو ہوتے رہے ہیں نا وہ نقصان ہوا. سیکھنے کا موقع نہیں پھر ملا ہی نہیں. کوئی بچہ سیکھے گا تو چلے گا، تو نیچے اتارو گے تو سیکھے گا نا. نیپیاں بدلتے رہنا ساری زندگی. تو نیپیاں بدلی گئی ہیں 3.5 سال، تو اور کیا. اب کیوں نہیں پھر نیپی بدلی جا رہی؟ نیپی بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو سر یہ نیپیاں جو 4.25 سال آپ لوگوں نے بدلوائی ہیں، سرحدیں تب آپ کو کیوں نہیں یاد آئیں؟ جب تک اقتدار میں آپ لوگ تھے تو یہ بیساکھیاں قابل قبول تھیں، لیکن اب اقتدار میں نہیں ہیں تو سویلین سپریمیسی اور حدود یاد آ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے بتاؤ will two wrongs make one right؟ اگر وہ غلط تھا تو کیا وہ اگر نہیں وہ تھا پھر اس کو دہرانے میں، اور اس کو دہرانے میں بھی 1000 گنا شدت سے دہرانے میں یا اس کی ایکسٹریم پر لے جانے میں. اب تو دیکھیں پہلے تو کوئی رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، کوئی شرمیا ہوتی تھی، کوئی ڈھکا چھپا ہوتا تھا، کوئی انڈر گراؤنڈ ہوتا تھا، اتنی ببانگ دوہل اتنا کھل کے نہیں ہوتا تھا. اب تو ڈھکا چھپا رہے تو صحیح آ گئی ہے. مجھے بتائیں کہ کیا یہ زیب دیتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج اتنی غیر متنازع ہو، جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے آئین کے تحت کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، یہ حلف کا حصہ ہے، آئین کا حصہ ہے. تو ہم چاہیں گے کہ وہ ان سے لوگ محبت کریں. میرے جیسا جو شخص ہے، میں یقین کریں کہ جب اعلان ہوا کہ ہندوستان کی جانب سے کہ جی ہم جا کے جم خانہ میں وسکی جا کے پیئیں گے، تو میں بارڈر پہ پہنچ گیا تھا طالب علم ہونے کے ناطہ سے، اور میں نے کہا مجھے بندوق دیں. ہمارے ساتھ ساتھی بھی تھے. یہ باتیں سب درست ہیں سر، مگر یہ ان کی ٹائمنگ کے اوپر اعتراض ہے. یہ باتیں آج کیوں یاد آ رہی ہیں؟ تو پھر مجھے یاد ہے کہ جب پورا سچ بولا جائے، اسٹریفنگ ہوتی تھی یا اوپر سے جہاز گزرتے تھے اور انہوں نے بنکرز بنائے ہوئے تھے، لاہور کے لوگ چھتوں پر چڑھ کے نعرے مارتے تھے اللہ اکبر اور زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد. ہم کس طرح سے محبت چاہتے ہیں اپنی فوج سے کرنا؟ کیوں اپنے آپ کو متنازع بناتے ہیں؟ کیوں
تو سر پھر پورا سچ بولا جائے کہ متنازع بنایا گیا، لیکن آج بھی آپ کے حریف یہی تانا دیتے ہیں کہ سیاست میں تو آپ گھسیٹ رہے ہیں، آج بھی فیصلہ آپ کا یہی ہے کہ بات امپاورڈ سے کرنی ہے، بات اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنی ہے؟ نہیں، فوج کو تو بالکل باہر، فوج سے بالکل، میں کہتا ہوں دیکھیں ہمارے جو کور کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں جس کا میں حصہ ہوں، ہم نے کہا ہے کہ افواج پاکستان سر آنکھوں پر وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں، ان کا سیاست میں دخل عمل نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آج دیکھیں مہر کہ انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کر کے انہوں نے ریٹائرڈ ججز کو ٹرائیبونل کا حصہ بنانے کی جو ہے مذموم کاوش کی ہے۔ یہ تو آج ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ 6 جج جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نامزد کیے ہیں ان کو فوری نوٹیفائی کیا جائے، اگر نہیں کرتے تو دے ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین نوٹیفائڈ، کیونکہ 350 جو مقدمہ ہے وہ 2 جج نہیں سن سکتے۔ یہ فارم 47 والے جو ہے 1 ہفتے کے اندر فیصلہ کر دیں اور پھر ہم ساری سیاسی قوتوں سے پارلیمان کے اندر مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جو جینوئنلی جو عوامی جو مینڈیٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں، اور جو یہ جو جعلی ہیں فارم 47 والے، یہ ٹرائیبونل نکال دے گی، ہمیں یقین ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور پھر ہم ساری سیاسی قوتوں سے مل بیٹھ کر پارلیمان میں بات کر کے ہم چاہتے ہیں کہ آئین پر عملداری ہو اور آئین کی پاسداری ہو، اور بصورت دیگر کیا ہوگا سر؟ پھلے پھولے اور وہ ایک ہی شکل میں ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر کیا؟ کیونکہ آج رؤف حسن نے یہ کہا کہ بہت دباؤ ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ احتجاج اور پروٹیسٹ کو ایک بار پھر سٹارٹ کیا جائے، لیکن آپ ایکس پہ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں آج پاکستان میں سقوط ڈھاکہ کی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، تو یہ کہہ کر کہ آپ لوگوں کو انسائٹ نہیں کر رہے کہ پاکستان سے وہ متنفر ہو جائیں؟ از دس ناٹ انسائٹمنٹ اینڈ ایگزیکٹلی واٹ پنجاب گورنمنٹ از وانٹنگ ٹو لانچ کیسز اگینسٹ یو فور؟ نہیں، کس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی، میں یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے بڑا، میں بھی سن رہا ہوں کہ جی یہ کیوں کہتے ہیں، او بھائی کیوں نہ کہیں، کیوں نہ دیں اس کی مماثلت، کیوں نہ کہیں؟ دیکھیں اس میں بھی ہم نے مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، بنیاد یہی تھی، تو آج اس بنیاد کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیں۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، نہ مماثلت دینی پڑے گی آپ کو کہ اس کی جڑ پاکستان کی، مشرقی پاکستان ٹوٹنے کی صرف اور صرف یہ تھی کہ ہم نے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو اب ہم کر رہے ہیں یہاں۔ سو کیوں ان کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ وہ کیوں پھر عوام کو جو ہے اسی نہج پر لے کے جا رہے ہیں کہ عوام بیچاری قسم پرسی کے عالم میں مر رہی ہے، اور ہم IMF کی ڈکٹیشن کے تحت اپنا جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اپنے بجٹس بنا رہے ہیں، اور ہم ٹیکس پہ ٹیکس جو ہے عوام پر تھوپے جا رہے ہیں، اور ہم جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، ملک نہیں چل سکتا۔ سو کیوں ہمیں یہ ریئلائزیشن نہیں ہو رہی ہے؟ ہم سٹیٹ آف ڈینائل سے کیوں باہر نہیں آ رہے؟ مقتدر حلقہ ہو چاہے حکومت ہو، یہ سیاسی گماشتے جو سیاسی بونے جو یہ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا وہ جو ہے MQM ہو، یہ کیوں اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ آپ عوام کے خواہشات اور امنگوں کے برعکس براجمان ہو، اس ملک پر غاصب اور قابض ہو؟ کیوں نہیں یہ اس بات کو سمجھتے کہ عوام کو دھتکار کے، عوام کو للکار کے، عوام کی یلغار کے خلاف عوام کے غیظ و غضب کو آپ جو ہے دعوت کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے بہتر ہے کہ جتنی جلدی اس بات کو ریئلائزیشن ہو جائے گی، اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر سر آپ کی ایک جگہ، مگر ایک ایسی ویڈیو جس کے اندر آپ ریپس کا ذکر کر رہے ہیں، اٹراسٹیز کا ذکر کر رہے ہیں، صرف ایک فوج کا ذکر کر رہے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن اپنے دور میں آپ پبلک کر دیتے، کسی نے نہیں روکا تھا، مگر ایک کمپلیکس سچویشن جس میں بہت سے اور کردار تھے، دا بگیسٹ آلسو بینگ انڈیا اینڈ مفتی بانی، ذوالفقار علی بھٹو کا کردار، دیگر لوگوں کا کردار، آپ وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ سو اگر آپ صرف یہ ہائی لائٹ کریں کہ بھئی اتنے ووٹ جیتے تھے، یہ مینڈیٹ تھا، یہ پارلیس تھے، تو یو کین گیو اٹ اے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن۔ مگر سر یہ فرمائی دیجیے گا کہ اب عدت کیس میں فیصلے کی گھڑی کے وقت ہم نے دیکھا جج نے عدم اعتماد کی وجہ سے آگے کر دیا کیس، سائفر کیس کی بھی حتمی سماعت جو ہے یوم تکبیر کی چھٹی کی وجہ سے آگے ہو گئی، توشہ خانہ میں بھی 7 سال قید کی سزا کے باوجود نئے مقدمے کے اندراج کے لیے نیب کی نئی انویسٹیگیشن شروع ہو رہی ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت پر رہائی اور 9 مئی کے 12 مقدمات میں ضمانتی ریلیف کے باوجود بھی خان صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں، شاید رہا نہیں ہو پائیں گے۔ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو آج بشرا بی بی تو باہر آ جاتی، طے شدہ بات ہے،
اور یہ اگر یوم تکبیر 26 سال کے بعد ان کو ہوش آئی چھٹی کرنے کی، 26 سال میں یہ کئی مرتبہ حکومت میں رہے لیکن یوم تکبیر کی چھٹی نہ کی. چھٹی اس لیے کی کہ یہ سائفر کا کیس جو ہے وہ ڈی بی میں لگا ہوا تھا اور یہ آخری سٹیج پر تھا اور اس نے بری ہو جانا تھا محترم عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے بھی اس سائفر کے کیس میں. تو وہ انہوں نے قومی چھٹی کر دی رات کو 7-8 بجے. یعنی اس حد تک ماشاء اللہ ہماری حکومت تابعداری اور غلامی کر رہی ہے کہ عمران کو کسی طریقے سے جو ہے جیل سے نہیں نکلنا چاہیے، چاہے ملک اور قوم جہاں مرضی ملک جاتا ہے جاتا رہے، بچوں کے امتحان ملتوی ہوتے ہیں ہوتے رہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی جائے. لیکن انہوں نے ایک شخص کو اندر رکھنے کے لیے سارے ملک میں 26 سال کے بعد چھٹی کر دی تاکہ عمران خان کا کیس جو ہے وہ گر ہو جائے. جب اس گھٹیا لیول تک آپ کی سوچ آ جائے تو پھر مجھے بتائیں میں کیا وہ کر سکتا ہوں. اگر میرے حساب سے دیکھیں تو یہ جتنے اگر کیس بنائیں گے وہ اب 1 سال سے تو پابا سلاسل ہے، 9 مئی کو بھی 1 سال سے زائد ہو چکا ہے. تو مجھے بتائیں آج جو کیس بنائیں گے اس کی دھیلے کی حیثیت ہوگی کیونکہ عمران خان تو جیل میں ہے. تو جو اب توشہ خانے کا تیسرا کیس بنائیں گے کیونکہ پہلے 3 سال سزا کی الیکشن کمیشن نے کہ توشہ خانہ کے جو انہوں نے بیچے تھے ان کا ذکر جو ہے انہوں نے ڈیکلریشن میں اس پیسے کا نہیں کیا ہے، اس پر 3 سال سزا، وہ بھی توشہ خانہ تھا. پھر گراف جیولری کا محمد بشیر جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھا وہ ایمبولینس پر آتا تھا اور اس نے کہا لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ میری ڈیو ہے، میں یہ نہیں کر سکتا آ سکتا عدالت میں. ایمبولینس پر لایا جاتا تھا اور 10 مارچ 2024 کو وہ ریٹائر ہو رہا تھا. اس سے جو ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے سزا کروائی گئی جو معطل ہو چکی ہے. تیسری دفعہ اب یہ جو ہے گھڑیاں نکال کے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی چوری کے جو ہے 10 چیزیں ہیں تو ایک چیز کی علیحدہ علیحدہ ٹرائل ہوگا اور علیحدہ علیحدہ سزائیں ہوں گی. کبھی یہ پاکستان کی تاریخ یا دنیا کی کسی تاریخ میں آپ نے سنا ہے؟ تو اس توشہ خانے کی گھڑیوں کی جو ہے نئے کیس کی جو ہے کیا اہمیت اور کیا وہ ہوگی. اور پھر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو عمران خان کو جو ہے وہ ضمانتیں لینے پر تلی ہوئی ہیں. شرم آنی چاہیے وزیر اعظم کو یہ بات کرتے ہوئے. او بھائی تمہارے بھائی صاحب نواز شریف کے تو اس طرح سے بریت کی، تمہاری بریت کی، حمزہ کی بریت کی، جو ہے تمہارے سمدی کی بریت کی، اپنا کیا نام ہے اس کی وزیر خزانہ آپ کے اس کی بریت کی، اور پھر نواز شریف کے بیٹوں کی ایک ہی دن میں 7 سال کے بعد تشریف لائے مفروری کے حسن اور حسین، ایک ہی دن میں 3 کیسز سے عدالت سے بریت کروائی. اور کیا چاہتے ہو بھائی تمہیں تو ماشاءاللہ. اور پھر تم نے ایک دن میں 28 قوانین جاتے ہوئے جاتی مرتبہ 28 قوانین ایک دن میں انہوں نے بنائے تھے. وہ قانون کی بھی تہس نہس کر کے پرسن اسپیسیفک تھے جو صرف اپنے آپ کو کیسوں سے نکالنے کے لیے اور اپنے آپ کو پوتر کرنے کے لیے اور اس طرح سے اپنا جو ہے کلین سلیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے کیسز جو بنائیں گے اگر جس طرح پنجاب کابینہ نے ایک وہ منظوری دی ہے وہ بھی میں نے چیلنج کیا لگ جائے گا. دونوں آرڈیننس جو ہیں جو عمران خان کو 40 دن جیل میں رکھنے کے لیے نیب کا ایک آرڈیننس میں ترمیم کیے وہ بھی نہیں ٹھہر پائے گی. اب تو پیپلز پارٹی بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے. یا اس طرح سے جو ہے فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کنٹرول کر لیں گے اور لوگ آپ کی غلامی کی دہلیز میں چلے جائیں گے اور سیاستدان بھی خاموش ہو جائیں گی اور سیاسی جماعتیں بھی اپنے آپ کو وہ منہدم کرنے میں جو ہے بڑا آپ کا ساتھ دیں گی. تو یہ غلط فہمی ہے. پاکستان ایک جمہوری وفاقی پارلیمانی ملک ہے اور انشاءاللہ قائد اعظم کے ویژن پر اسی طرح یہ پھلے پھولے گا اور اس کو جو ہے کوئی جو ہے توڑنے کی جرت نہیں کر سکتا. وہ ہو گیا سو ڈھاکہ کی نہ باتیں کیا کریں، اب نہیں ہونے دیں گے. ہم کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی. اہم ترین خبر آپ کو بتاتے چلیں، احمد فراز اپنے خاندان سے ملاقات کر چکے ہیں. ناظرین متعدد سماعتیں، عدالت کی سرزنش، سیکرٹری دفاع داخلہ اور سیکٹر کمانڈرز کی طلبی، عدالت کے ریمارکس پر حکومت کا شدید رد عمل اور اٹارنی جنرل کی انڈرٹیکنگ. یہ کارہائے سیاست کی کرشمہ سازی ہے کہ وفاقی حکومت نے 15 روز بعد اسلام آباد سے لاپتہ شاعر احمد فرحات کی گرفتاری ظاہر کر دی ہے. احمد فرحات کی بازیابی
بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کی۔ احمد فرحاد کی اہلیہ کی جانب سے ایمان مزاری عدالت میں پیش ہوئیں، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل پیش ہوئے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بتایا کہ احمد فرحاد گرفتار اور آزاد کشمیر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ دوران سماعت آئی جی اسلام آباد نے عدالت کو یہ عرض کی کہ احمد فرحاد کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے دھیر کوٹ میں کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج ہے اور وہ اسی مقدمے میں زیر حراست ہیں۔ اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ عدالت اس وقت تک اس درخواست کو ختم نہیں کرے گی کہ جب تک وہ رہا ہو کر اپنے گھر نہیں آ جاتے۔ آئی جی اسلام آباد نے دلیل دی کہ وہ علاقہ اسلام آباد پولیس کی حدود میں نہیں آتا، لہٰذا متعلقہ ریاست کی پولیس سے رابطہ کیا جائے۔ عدالت نے احمد فرحاد کی وکیل ایمان مزاری سے کہا کہ وہ متعلقہ عدالت سے رجوع کر کے ان کی رہائی پر عمل کروائیں، اور اب سے کچھ دیر قبل کشمیری شاعر احمد فرحاد اپنے خاندان سے مل چکے ہیں۔ احمد فرحاد 16 مئی کو اسلام آباد میں تھانہ لوہی بھیر کی حدود سے لاپتہ ہوئے تھے اور ان کے اغوا کا مقدمہ ان کی اہلیہ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا تھا۔ عدالت نے اس مقدمے کی متعدد سماعتیں کی ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت لائیو نشر کرنے کے احکامات بھی جاری کر رکھے ہیں، مگر اس مقدمے کو براہ راست نشر نہیں کیا گیا۔ کاررہائی ریاست کا یہ طور بھی ایک منفرد اور یونیک ہے۔ اگر کہا جائے تو عدالتیں براہ راست سماعت کے احکامات جاری کرتی ہیں، مگر کچھ سماعتیں نشر نہیں ہو پاتی اور عدالت کی جانب سے توجہ بھی نہیں دی جاتی، کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں دی جاتی۔ لاپتہ افراد کی گمشدگی پھر اچانک سے بازیابی ریاست میں رونما ہونے والے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، جس کے نہ ثبوت میسر آئے ہیں نہ گواہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے نام خط لکھا ہے، جو کہ 8 فروری کے بعد سیاست کی سالم حیت بدل دی گئی اور گو کہ ایک سیاسی جماعت پر شناخت اور بات چیت کے تاحال دروازے بند ہیں۔ عام انتخابات میں تاخیر بھی سیاست میں ہونے والے گمسان کا نتیجہ تھی اور جمہوریت بھی مسلسل اپنے تشخص کی تلاش میں رہی، مگر برطانوی ہائی کمشنر کی تقریر کے جواب میں اعلیٰ عدالت کی جانب سے لکھا گیا یہ خط آزاد اور خود مختار ریاست کا بہترین تعارف ہے اور کاررہائی سیاست کی متوازن تصویر کشی بھی ہے۔ ناظرین، 3 صفحات پر مشتمل اس خط میں چیف جسٹس نے برطانوی ہائی کمیشن کے تمام نکات پر ایک ایک کر کے جواب دیا۔ خط میں 8 فروری کے الیکشن سے جڑے تنازع اور دیگر انسانی حقوق کے حوالے سے بھی جواب دیا گیا۔ 8 فروری الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ صرف 12 دنوں میں حل کر دیا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کو عام انتخابات میں بلے کے نشان سے محروم کرنے کے حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر کے اعتراف کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے وہی کیا جو قانون کہتا ہے۔ پابندی کا شکار افراد کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے حوالے سے اعتراض پر سپریم کورٹ کی طرف سے لکھا گیا یہ خط کہتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن لڑنے کے خواہش مند بہت سے لوگوں کو تاحیات پابندی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں صادق اور امین نہیں سمجھا جاتا۔ البتہ 7 رکنی بینچ نے سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ آئین و قانون کے مطابق نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو انتخابات میں بلے کے نشان سے محروم کرنے کے حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر کے اعتراض پر خط میں یہ کہا گیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد آمریت کو روکنے اور سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے لیے ضروری ہے اور اس جمہوری اصول کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے قانون میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخاب نہیں کرواتی تو وہ انتخابی نشان کی اہل نہیں ہوگی۔ خط میں 1953 میں تیل کے حصول کے لیے ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے اور 1917 بیلفور اعلامیے کے ذریعے اسرائیلی ریاست کے قیام اور فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر کے تشدد اور قتل عام کا نشانہ بنانے کا تذکرہ بھی کرتے ہوئے سوال کیا گیا کہ کیا یہ سب درست تھا؟ ہمیں سچائی کے ساتھ ماضی میں کیے گئے غلط فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ برطانیہ بھی غلطیوں کا ازالہ کرے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے لکھے گئے اس خط میں بہترین طور پر برطانیہ کو بھی اپنے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ماضی میں کی گئی غلطیوں کو تسلیم کیا اور ان پر تفصیلی گفتگو کی اور اقدامات اٹھاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان غلطیوں کو دہرایا نہ جائے۔ بطور خود مختار ریاست کے ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان کا اچھا اقدام تھا، مگر یہ خط ان فیصلوں کے اثرات کو ختم نہیں کر سکتا کہ جن پہ اعتراضات ہیں اور آنے والے دہائیوں تک قائم و دائم رہیں گے۔ 27 اپریل کو ہونے والی آسما جہانگیر کانفرنس کا موضوع عوامی مینڈیٹ اور جنوبی ایشیا میں شہری حقوق کا تحفظ تھا۔ برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے پاکستان میں آئین و قانون کی عملداری، انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے اور حالیہ انتخابات پر گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان کے بارے میں شدید خدشات کے باوجود تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی باضابطہ اجازت نہیں دی گئی تھی اور کچھ کو روکنے کے لیے قانونی طریقہ کار کا استعمال کیا گیا تھا۔ سیاسی رہنماؤں کی شرکت
को रोकने और काबिल शनाख्त पार्टी निशानात के इस्तेमाल को रोकने के लिए पाबंदियां आयद की गई थी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने यह नुक्ता भी उठाया था कि पोलिंग के दिन इंटरनेट तक रसाई और सोशल मीडिया बदस्तूर मुतासिर हुआ, जिसके नतीजे में नताइज की इतला में नुमाया ताखीर हुई और गिनती के अमल में बेजाब्तगियों के दावे किए गए। उनका कहना था कि इजहार राय की आजादी तमाम जमहूरी मुआशरों में बरकरार रखा जाना चाहिए। इससे बेहतरीन तो ये होता कि इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव इसका जवाब देते, लेकिन शूमाई किस्मत वो खुद VPN इस्तेमाल करके एक्स के ऊपर अपने पैगाम देते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग स्टोरी ऑफ द डे। अफगानिस्तान से मुल्का पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बिलखसूस जिला खैबर और शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है और इसके बाद ऑपरेशंस में भी तेजी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 5 माह के दौरान दहशतगर्दी और घात लगाकर हमला करने के 400 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, FC, सियासतदानों समेत 150 से ज्यादा शहरी शहीद और 240 जख्मी हो चुके हैं और ये हमले खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में पेश आए हैं। मगर अब इससे भी ज्यादा तशवीशनाक खबरें शुमाली वजीरिस्तान और दीगर साबका फाटा के इलाकों से मौसूल हो रही हैं कि दहशतगर्द लड़कियों के स्कूलों को निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर ताजा तरीन इतलात के मुताबिक आज ही दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमुक में आग लगा दी कि जिससे कंप्यूटर्स, फर्नीचर, दीगर सामान जल गया। नाज़रीन, सिर्फ मई के महीने में ये तीसरा बड़ा वाकया है। इससे कबल 8 और 18 मई की दरमियानी शब भी स्कूलों को तबाह किया गया। साबका कबायली इलाकों में मौजूद सहाफियों के मुताबिक इन इलाकों में दहशतगर्दों का असर रसूख बढ़ रहा है और वो सरेआम भत्ता ले रहे हैं। यहाँ ये भी अहम है कि 2020 में डासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को निशाना बनाने से अब तक गैर मुल्कियों, खसूसन चीनी शहरियों पर 7 हमले हुए हैं। गैर मुल्कियों और बिलखसूस चीनी शहरियों पर हमलों के बाद चीन की तरफ से पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी समेत दहशतगर्दों के खिलाफ एक और ज़रबे अज़ब शुरू करे। आज न्यूज के मुताबिक ये मुतालबा इस वजह से भी अहम है क्योंकि जून के पहले हफ्ते बजट से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा भी करना है, जहां CPEC के दूसरे मरहले के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के साथ साथ पाकिस्तान को आमदा बजट के लिए चीन की हमायत और कर्जों की रीशेड्यूलिंग के हवाले से रजामंदी दरकार होगी। एक सूरत हाल इतनी ज्यादा फ्रैजाइल है और जो सूबा दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा मुतासिर है, अब वहां लड़कियों के स्कूलों को तबाह किया जा रहा है। इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर की तरजीहात का आलम कुछ यूं है कि कभी वो कहते हैं इमरान खान को ना छोड़ा गया तो इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे, कब्जा कर लेंगे। कभी कहते हैं लोड शेडिंग बंद ना की तो तरबेला का स्विच ऑफ कर देंगे। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। शेड्यूल चेंज होना चाहिए। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हो तो कल पैसे ऑफिस जाके सारे के सारे ग्रिड, सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ सजा देने के लिए और रात में मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूँ कि आप झक कैसे देते। मेरी वार्निंग नहीं है, मेरी टाइम लाइन है। जो भी इदारे हैं वो सारे मिलकर ही काम करेंगे, चाहे वो सूबे के हैं और चाहे फेडरल है। मिलकर हमने उसके ऊपर मामला तय किए हैं। हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को नहीं मिलेगा। शेडिंग वाले मांगे शादी करता यो बटन में बंद करो, न्यू पाकिस्तान में बंदी बदमाशी बना मानू। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।